बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुछ मुल्की सूरत हाल और अपने नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। पहली खबर ये है कि सुहेल वड़ाइच साहब, आप जानते हैं इनको, इन्होंने कहा है कि जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है वो शहबाज शरीफ से बहुत खुश है। शहबाज शरीफ साहब जो है वो दिन रात मेहनत करके मुल्क को ठीक कर रहे हैं। अहमद शाह रंगीला एक बादशाह था मुगल, उसके बारे में कहा जाता है कि वो कभी कभी आकर ना दरबार में वो हगना शुरू कर देता था, और जो दोनों तरफ दरबार की लाइन आपने टीवी पे देखा होगा वो भी हगना शुरू कर देते थे। आया हो या ना आया हो, अहमद शाह रंगीले ने जो शुरू कर दिया दरबार में। ये हमारी आदतें रही हैं, हम कहते हैं ना हमारे साथ ये कुछ हो रहा है तो दरबारी भी शुरू हो जाते थे। ये वो लोग हैं, ये यानी इंसानी हकूक़ पे बोलें, कोई जुल्म पे बोलें, कोई फस्तायत पे बोलें, लेकिन एक इनको आप जो है ना माल खिलाते जाएं, महक मलिक से मिलवाते जाएं, स्विमिंग पूल पे अदाकाराओं से मिलवाते जाएं, इन जैसे लोगों को ये सुहेल वड़ाइच, ये पाकिस्तान का दानिशवाड़ है कि इस्टेब्लिशमेंट बड़ी खुश है शहबाज शरीफ की कारकर्दगी से, और इसको ये नहीं पता कि शहबाज शरीफ किस मैंडेट पे बैठा है। यानी बात ही नाजायज़ है, हराम है जिस पे वो बैठा है। इस्टेब्लिशमेंट को नहीं पता, सारा किए धरे इस्टेब्लिशमेंट का है। बहरहाल ये लोग फिर यानी इस्टेब्लिशमेंट हगे ना, ये भी हगना शुरू कर देते हैं, अगर आया हो या ना आया हो। ये सुहेल वड़ाइच ने कहा है। इमरान खान के अब तक जो सबसे वफादार साथी साबित हुए ना, यकीन करें वो दोनों पीटीआई के नहीं हैं। एक है इलामा नासिर अब्बास और दूसरे हैं साहबजादा हामिद रजा। वरना हर किसी ने कहीं ना कहीं वो जो पहला इश्क होता है ना जवानी का, वो ही लगा रखा है। कोई किसी से मशवरा ले रहा है, कोई किसी से मशवरा ले रहा है। इसकी ताज़ा तरीन मिसाल पता क्या है? इसकी ताज़ा तरीन मिसाल ये है कि उस 72 साल बंदे से ये ले चुके हैं, यानी मैं अभी आपको बताता हूँ कि ये 1 अरब के करीब फीस ले चुके हैं उससे। पूरी पार्टी वकला की है, 1 अरब तक फीस ले चुके हैं वकला। और ये बात भी सामने आई है कि बुशरा बीबी को पैसे मांगने पड़े हैं वकीलों को पे करने के लिए, जो ये MNA और सेनेटर बने फिरते हैं। इसमें सुलेमान अकरम राजा का नाम है कि उन्होंने फ़ीस नहीं ली, और अली ज़फ़र का नाम है कि उन्होंने फ़ीस नहीं ली। बहरहाल ये जो है ना 50 लाख से 1 अरब जो है ना ये फ़ीस मरोड़ चुके हैं कप्तान साहब से। उसके बाद अगली खबर ये है कि KPK में जो निगरान हुकूमत बनी, इस्टेब्लिशमेंट ने बनवाई, इलेक्शन से पहले 75 अरब रुपए गायब हैं। 75 अरब रुपए KPK के खजाने से, जिस पे ये डेंटोनिक ने वाइट पेपर जारी कर दिया और टीवी पे बग बग शुरू कर दी। वो खांचा लगा गए हैं वो निगरान। 75 अरब अरब तो यहाँ पे मान ही नहीं रखता ना। मेरे जैसे बंदे ने तो खैर देखे ही नहीं है कि अरब होते कितने हैं या 1 अरब कितना होता है, उसमें कितने नोट होते हैं। 75 अरब गायब है। बहरहाल वो जो निगरान इन्होंने लगाए थे ना बाजवा लोगों ने, तो वो 75 अरब रुपए ले गए हैं। ठीक है जी, हमारा क्या है। उसके बाद इमरान खान ने कहा था बकरियां पालें, कट्टे पालें, मुर्गियां पालें। कितना ये पटवार खाना ट्रोलिंग की थी। अब एक मंसूबा उसी का, क्योंकि विजन है उसी के पास। अब राणों ने स्कीम शुरू कर दी है कि देहातों में गायें और भैंसें दी जाएंगी। यानी एक मंसूबा। उस वक्त कितना ये हंसे थे कि ये विजन है, क्योंकि बिल गेट्स ने कहा था कि अगर कभी मुझे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी से दस्तबरदार होना पड़ा ना तो मैं मुर्गियों का काम करूंगा, वो बड़ा मुनाफा बख्श है। हम लोग तो खैर वैसे कोई मलिक बना हुआ है, कोई मेरी तरह न्यादी बना हुआ है, कोई अवान बना हुआ है, हम तो ये काम करते नहीं हैं। यकीन करें जितना इन कामों में बरकत है अल्लाह की भी, और जो है ना जितना इन कामों में मुनाफा है, लेकिन हम अपनी मैं में होते हैं कि जी हम क्यों ये काम करें। बिल गेट्स ने ये कहा था, रिकॉर्ड पे मौजूद है। अब वो राणो जो है ना वो गायें भैंस और कट्टे लेके दे रही है जो है ना सरकारी खर्चे पे कि जी ये खवातीन, ये पहले इमरान ने शुरू किया था। बहरहाल बलगमी थूके चाट के ये बड़े हुए हैं। उसके बाद
آ گئی ہے جی تجویز بنی گالا، اس کے بعد تجویز آئی ہے نتھیا گلی کا ریسٹ ہاؤس، اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس کو صاف بھی کرا دیا گیا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کو اتنا یقین تھا کہ عمران خان اتنا تنگ ہیں۔ اس کے بعد سینٹرل جیل پشاور، تو خان صاحب نے کہا ہے کہ پنجاب میں جو ہے نا صرف پنجاب میں 10,000 قیدی ہیں، ان کو چھوڑ دیں۔ پنجاب کے 107 ایم پی ایز ہیں، 107 ایم پی ایز پہ پرچے ہیں، وہ ختم کریں۔ کے پی کے میں سارے ایم پی ایز پہ پرچے ہیں اور وزیر اعلیٰ پہ بھی پرچے ہیں، وہ ختم کریں۔ اس کے بعد مجھے بتائیں کہ جی میں نے کدھر جانا ہے، آپ نہ بتائیں، میں بتا دوں گا کہ میں نے کدھر جانا ہے۔ اب ایک نئی تھیوری مارکیٹ میں آئی ہے، اسٹیبلشمنٹ نے خان صاحب کو کہا ہے کہ آپ اگر لوگوں کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں، ہم آپ کے ٹیسٹ کرواتے ہیں نواز شریف کی طرح۔ یہ سارا باجوہ اور فیض نے کروایا تھا نا، آج پلیٹلیٹس اتنے ہو گئے، آج اتنے ہو گئے، آج 9 ہارٹ اٹیک ہوئے، شام کو 10 ہوئے، صبح کان سے پیچش نکلا، یہ سارا یہی بتاتا تھا وہ حکیم ڈاکٹر عدنان۔ تو ہم اس طرح کرتے ہیں، لوگوں کو بتائیں گے خان صاحب کی طبیعت خراب ہے اور آپ برطانیہ اور امریکہ چلے جائیں، کچھ عرصہ ریسٹ کریں، اور یہ تو خان صاحب نے کہا کہ بڑی مہربانی، اللہ آپ کو خوش رکھے، آپ یہ اپنی عنایات کسی اور پہ کریں۔ بہرحال جی یہ اس کے بعد ان کو کہا گیا جی کہ 2026 میں جو ہے نا ہم الیکشن دے سکتے ہیں۔ اب 2026 آپ پوچھیں گے، میں بیٹھوں بتانے کے لیے۔ 25 نومبر جو ہے نا وہ یہ ابھی جو 25 نومبر آئے گا نا 2025 کا، تو اس میں آرمی چیف عاصم منیر جو ہے نا وہ عاصم منیر کی جو ہے نا ختم ہو رہی ہے مدت، اصل مدت، لیکن 2 سال کا اس میں اضافہ لے لیا گیا ابھی سے، تو وہ کہتے ہیں جی کہ آپ آ کر وہ اضافہ ختم کر دیں گے۔ 26 میں 4تھا سال شروع ہو جائے گا، پھر جو ہے نا وہ خیر ہے، یعنی یہاں پہ اپنی ایکسٹینشنوں کے لیے، اپنے گوشت کے لیے ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سعید احمد یہ مشیر ہیں IMF کے، انہوں نے کہا کہ عمران خان کو نکالنے کے دن سے نا یعنی ستمبر 2024 تک 42 ارب ڈالر کا نقصان ہو چکا ہے، 42 ارب ڈالر۔ پہلے اس کی بغلول کی پینشن تھی، وہ بغلول کی، وہ جس کا قابلی ٹرک کی طرح منہ ہے، پتہ نہیں ایسے لوگ بھی، یہ ایسا سسٹم ہے۔ ہم تو سنتے ہیں فوج کا یا یہاں پہ چیف بن گیا، یا اس کے علاوہ جو ہے نا باجوہ یہاں پہ چیف بن گیا۔ عمران ریاض کہتا ہے کہ ہم اس شخص کی باتیں سن کے نا باہر نکل کے کانوں کو ہاتھ لگاتے کہ یہ چیف ہے، ہر کسی سے ڈرتا، ہر کسی سے، اور کہتا ٹینک خراب ہے، ٹینک لڑ ہی نہیں سکتے ٹینکوں میں۔ آپ یاد کریں نا آخری دفعہ یہ کب لڑے تھے یہ آخری دفعہ، وہ جہاز گرائے تھے، وہ بھی ایئر فورس نے گرائے تھے ابھی نندن والا۔ یہ کب لڑے ہیں؟ یہ جی ہم یہ کر رہے ہیں، ہم یہ بیچ رہے ہیں، ہم یہ بیچ رہے ہیں، ہم فارمنگ کر رہے ہیں، کریں جی۔ بہرحال جی عمران خان کو کہا ہے 2026 میں الیکشن ہم کرا سکتے ہیں کیونکہ وہ ایکسٹینشن ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ہم آگے چلیں تو اگلی خبر یہ ہے کہ جے شنکر، اب آپ اندازہ کریں ملکوں کا، جے شنکر 5 روزہ دورہ مکمل کر کے وہ انڈیا پہنچے، امریکہ کا جو موجودہ قومی سلامتی کے مشیر ہیں ان سے ملاقات، جو آنے والے قومی سلامتی کے مشیر ہیں ان سے ملاقات انہوں نے کی ہے، گوٹیاں بھی سے فٹ کر دی ہیں، کیونکہ مودی نے اعلان کیا ہے کہ وہ اگلی دفعہ الیکشن نہیں لڑیں گے، لیکن انڈیا کو آزاد کشمیر لے کر دیں گے تاکہ وہ امر ہو جائیں انڈیا کی تاریخ میں۔ پتہ چلا ہے آپ کو؟ آزاد کشمیر لے کے دیں گے، ہم مقبوضہ کشمیر کی بات کر رہے ہیں۔ یہ ہوتی ہے ڈپلومیسی۔ ابھی یہ گرینل کو کہہ رہے ہیں ہم جنس پرست ہے، یہ ان کی ڈپلومیسی ہے۔ وہ جے شنکر 5 روزہ دورہ مکمل کر گئے، آنے والی حکومت سے بھی لائن سیٹ کر گیا ہے۔ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جی یہ کیا ہوتی ہے، خارجہ پالیسی کیا ہوتی ہے، فورن پالیسی کیا ہوتی ہے۔ عاصم منیر صاحب نے ایک یونیورسٹی میں کہا ہے کہ ایک پاکستانی کے لیے نا پورا افغانستان بھی اگر اڑا دیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اندازہ کریں، وہ بندے نہیں ہیں، انسان نہیں ہیں، مسلمان نہیں ہیں، اور پھر آپ ان کو آزما چکے ہیں اچھی طرح۔ یہ کیسے بیان دیتے ہیں، کس کی پالیسی پہ، ہمیں تو کوئی نہیں پتا۔ بہرحال جے شنکر 5 روزہ دورہ مکمل کر کے وہ واپس پہنچ چکے ہیں۔ ادھر وزیر خارجہ کون ہے پتہ ہے نا؟ سمدھی،
وہ شادیوں پہ ادھر ناچ رہا ہے، وہ نواز شریف کے پوتے کی شادی ہے، ساری حکومت اتھے ہوتی ہے، ساری حکومت خسری بنی ہوتی ہے، خسرے بنے ہوتے ہیں، نچنے ہوتے ہیں، بھائی شادی نواز شریف نے پوترے نہیں، یہ ملک ہے، ٹھیک ہے جی، یہ ایسا کہ کراؤ۔ اس کے بعد وہ ایک دو جو ہے نا ٹویٹ کیے ہیں فرزند زرداری نے کہ جی نیٹ کو شارک کھا جاتی ہے پاکستان میں، اور یہ تھوڑا جا یعنی ہلکا ہلکا تلو انقلابی بڑوں نے سیک آیا ہلکا ہلکا۔ تو حنیف عباسی نے کہا کہ جو کچھ ہم نے آج تک کیا ہے نا اس میں آپ لوگ برابر کے شریک ہیں، اور واقعی شریک ہیں۔ اگر یہ فارم 47 پہ وزیر اعظم بنے ہیں نون والے تو وہ کالا یرکان اس کا باپ انہی فارم 47 پہ صدر بنا ہے۔ یعنی یہ بالکل چے سمجھتے ہیں، چے قوم کو، اور نوے والی قوم سمجھتے ہیں۔ تو حنیف عباسی نے کہا کہ جو کچھ اب تک ہو چکا ہے نا اس میں آپ برابر کے شریک ہیں۔ ہمارے لیے تو دونوں خیر لانتی ہیں۔ اس کے بعد ون آف آور فیوریٹ رانو، یعنی جو سب سے کم دعویٰ کیا گیا ہے نا، سب سے کم سوٹ کا، وہ کوئی انڈین برانڈ ہے، 45 لاکھ کا سرخ سوٹ، وہ دلہن شرمانے لگ گئی ہے نانی دیکھ کر، رانو کو دیکھ کر، اور پوری مہندی وزیر اعلیٰ نے مہندی لگی ہوئی، یہ جو ہلکا ہلکا سرور ہے، گلو شالہ میلہ، وزیر اعلیٰ 45 لاکھ کا، اور فائدہ انڈیا کو ہو، کیونکہ بیسیکلی جاتی عمرہ کے ادھر گجرے بیچتے تھے۔ 45 لاکھ یعنی اوپر بھی قیمت بتائی ہے لوگوں نے۔ جو سب سے کم قیمت میں آپ کو بتا رہا ہوں 45 لاکھ کا سرخ جوڑا، اور وہ صفدر کو ایک چونڈی سٹ ہویا نے، وہ پیاج اتھے بھائی میں پتہ نہیں کس بلایا ہے اس کو تے کیوں تو آیا ہے، کیونکہ رانو تو آپ کو پتہ ہے صفدر کے تھے، وہ میرا خیال ہے جذبات نے اظہار تھی گیا، انی عمر آئی، ہماری زبان میں کہتے ہیں کہ انی عمر آئی، نہ تو صفدرہ کتھے تھے او کتھے، بادشاہ بہرحال اس نے جوڑا پہنا ہے جی، وہ پھپھو ساس بن گئی ہے، اور پورا جو ہے نا وہ جاتی عمرہ، وہ سرکاری لائٹس اور سرکاری پودے، اور یہ اتھے شادی ہو رہی ہے، دنیا کتھے جا رہی ہے، یہ حکومت شادیاں کروا رہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد عبدالباسط، یہ بہت زبردست سفارتکار ہیں، انڈیا میں ہمارے سفیر رہے ہیں، بہت منجھے ہوئے بندے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی حکومت کو فکر کرنی چاہیے ٹرمپ کی، اور انہوں نے کہا کہ خواجہ آصف جیسے لوگ، میں تو حیران ہوں یہ پاکستان کے وزیر دفاع ہیں، اور میں اس بات پہ بھی حیران ہوں کہ یہ امریکی پاکستانیوں کو کہتے ہیں کہ جی وہ غدار ہیں، وہ ملک کے جو ہے نا وہ دشمن ہیں، اور ان پہ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، حالانکہ وہ سرمایہ ہیں، وہ کوئی سی بھی لابنگ وہاں پہ کر سکتے ہیں، وہ پاکستان کا کوئی سا بھی مقدمہ وہاں لڑ سکتے ہیں، ان کے تعلقات ہیں، لیکن یہاں پہ خواجہ آصف لوگ، کوئی کہتا ہے ہم جنس پرست ہے، کوئی کہتا ہے کیا ہے، کوئی کیا ہے، یہ ڈاکٹر باسط نے بہرحال جو ہے وہ فرمایا ہے۔ اس کے بعد شمشاد احمد خان، بہت زبردست، یہ بھی سیکٹری خارجہ ہمارے رہے۔ ایک دفعہ آزاد کشمیر کے بارے میں کوئی غلط بات کی تھی اس نے، نواز شریف نے، تو وہیں پہ شمشاد احمد خان کھڑے ہو گئے تھے کہ میاں صاحب آپ کیا بات کر رہے ہیں۔ تو یہ وہ شمشاد احمد خان ہے، انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان ایک بندے کا نام نہیں ہے، عمران خان ایک ویژن کا نام ہے، عمران خان ایک نظریے کا نام ہے، عمران خان ایک امید کا نام ہے، حالانکہ وہ ڈپلومیٹ ہیں، اور اس کو کچلنا، وہ پاکستان کے جذبات کو کچلنا ہوگا۔ ڈپلومیسی کیا ہوتی ہے، یہ کیا سمجھتے ہیں، ایک چھوٹا سا واقعہ سن لیں۔ کارگل کے دوران بل کلنٹن سے ملاقات ہوئی نواز شریف کی، تو وہ جو ہے نا ملاقات ہوئی تو نواز شریف اس کو کہتے ہیں بل کلنٹن کو کہ یہاں پہ کوئی نہ بیٹھے، میں نے آپ سے 1 to 1 ملاقات کرنی ہے۔ پتہ نہیں وہ کیری ملاقات کلنٹن نال، تو کلنٹن کہتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہمارا قانون ہی نہیں ہے کہ جب تک کوئی نوٹ ٹیکر نہ ہو، نوٹ لینے والا نہ ہو، میں کسی سے اکیلا مل ہی نہیں سکتا۔ یہ وزیر اعظم رہا ادھر، انہوں کو نہیں پتا۔ اس نے کہا میں کس طرح علیحدہ ملاقات کر سکتا ہوں، میرے ساتھ لازمی نوٹ لینے والا ہوگا، اور پھر وہ گواہ بھی ہوتا ہے کون سی بات ہوئی ہے۔ بہرحال جی یہ جو ہے نا وہ ڈپلومیسی، یہ کچھ خبریں تھیں۔ اب آپ کو بتاؤں گا یعنی جو گلو شالہ میلہ کہ پاکستان میں
ایک وزیر اعظم 13 دن بھی رہا ہے. یہ جو ہلکا ہلکا سرور ہے، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں 13 دن کا وزیر اعظم. سنائیں کہیں پہ نہرو 1947 میں وزیر اعظم بنے تھے اور یہ جو ہے نا وہ تقریباً 20 سال رہے تھے. سارا کام سدھا پدرا کر کے وہ ملک لائن پہ چڑھا کے یعنی وہ جو ہے نا وہ دے کر گئے. قائد اعظم سال بھی نہ رہے یا نہ رہنے دیا گیا. بہرحال نہرو جو ہے نا. اور ایک اور آپ کو لطیفہ سناؤں، یہاں پہ پہلے الیکشن پتہ کب ہوئے تھے؟ پہلے الیکشن میرا خیال ہے 71 میں ہوئے تھے، کنفرم نہیں ہے، 47 سے. یہ وزیر اعظم آرڈر سے بنتے تھے، آرڈر تھے، جنہیں تو آرڈر تو فرنیچر بنوانے آؤ. یعنی یہ جو گورنر جنرل ہوتا ہے نا، چل بھائی تو وزیر اعظم ہے، چل تو وزیر اعظم، اس طرح بنتے تھے. تو ایک وزیر اعظم کو دکھڑا سنانا ہے جس کو بنایا گیا اور 13 دن بعد نثار تک گیا وزیر اعظم کو. اس کے بعد آرمی چیف کا قتل. یہ ایک لیفٹیننٹ جنرل نے بم پھوڑا ہے اور بہت اہم لیفٹیننٹ جنرل. اس کے بعد ایک اور چابی والا کھلونا یہ جو لانچ کرتے رہتے ہیں، شاہد افریدی کی طرح ایک اور لانچ ہوا ہے. اور اسٹیبلشمنٹ یہ آج کی بات ہے. علیمہ خان نے باہر آ کر بات کی ہے کہ خان صاحب نے کہا ہے نہ اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل ہوگی اور نہ کسی دوسرے ملک کی مدد سے ڈیل ہوگی. میں سارے کے سارے مقدمات فیس کروں گا، بھگتوں گا. جتنی سزا ہوتی ہے، جو سزا ہوتی ہے وہ قبول ہے. اور پاکستانی قانون اگر آزاد کرتا ہے، بری کرتا ہے تو وہ بریت منظور ہے. نہ میں اسٹیبلشمنٹ کی جو ہے نا شرائط پہ بات کروں گا، کیونکہ میں نے بتایا نا مختلف آپشن دیے جا رہے ہیں. دوسرا وہ جو امریکہ والا فیکٹر ہے، کبھی کہتے ہیں جی سعودیہ کا وزیر آ گیا ہے، کبھی کہتے ہیں جی قطری آ گئے ہیں. یہ ان کو تو پڑی ہوئی ہے نا لات نواز شریف لوگوں کو. تو انہوں نے کہا نہیں، نہ کوئی ملک مداخلت کرے گا اور نہ اسٹیبلشمنٹ سے جو ہے وہ کوئی ڈیل ہوگی. سمپل سی ڈیل ہے، یعنی 9 مئی پہ کمیشن بنائیں، 26 جو ہے نا نومبر پہ قتل عام پہ بنائیں، کمیشن بنائیں، حقائق سامنے لائیں. اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ 26 نومبر کو وہ کام کیا گیا جو لال مسجد اور جامع حفظ میں کیا گیا تھا، اسی ماڈل پہ عمل کیا گیا، لاشیں غائب کی گئیں. یہ آج کی گفتگو ہے. انہوں نے کہا جی کہ کوئی ڈیل نہیں ہے، چاہے کوئی باہر سے بات کرے، میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے. باہر والے بات کرتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ سے کوئی بات نہیں ہے. صاف سی بات ہے کہ ان پہ کمیشن بنا دیں، تمام سیاسی قیدیوں کو رہا کر دیں، آپ کی اور ہماری صلح ہے. جب نعیم جو ہے نا حق صاحب ہیں یا نعیم الرحمان صاحب ہیں جماعت اسلامی کے امیر، مجھے بڑی خوشی ہوئی جب یہ بنے. کراچی میں یہ بڑی جو ہے نا وہ ٹین کرتے تھے. میں نے کہا یار زبردست آدمی آ گئے، بوڑھوں سے جان چھوٹی ہے. لیکن جو ہے نا یہ تو ان پہلوں سے بھی زیادہ جو ہے نا وہ چابی والا کھلونا نکلا ہے. ان کے اپنے سینٹر مشتاق کی پوری فیملی اٹھا لی گئی غزہ مارچ میں، اور سینٹر مشتاق کو اٹھا لیا گیا غزہ کے لیے. اس وقت جناب منہ میں دہی جما کے بیٹھے رہے. اب پتہ کیا جو ہے نا ارشاد فرماتے ہیں عمران خان جیل میں بیٹھ کے امریکہ کی مذمت کرے، جیل میں بیٹھ کے. حافظ صاحب اسی منافقت سے آپ کو نہ ووٹ پڑھتے ہیں نہ ساری زندگی پڑھیں گے. ان کو کہیں نا اسٹیبلشمنٹ کو کہیں. ڈی جی آئی ایس پی آر 9 گھنٹے کی پریس کانفرنس کی تھی یہ سیاسی، ان کو کہتے کہ وہ کریں. شبو پالشی کو کہیں. عمران کا تو پورے پاکستان کو پتہ ہے عمران نے کس طرح تننا تھا اسرائیل کو اقوام متحدہ میں. لیکن آپ لوگوں کی منافقت، آپ لوگ چابی والے کھلونے ہیں. آپ لوگ نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے بھی بڑے بوٹ پالشی ہیں. اقتدار آپ کو اسٹیبلشمنٹ اس لیے نہیں دے سکتی کہ آپ کی داڑیاں شاڑیاں اور شلوار قمیضیں کہ جی بین الاقوامی دباؤ آئے گا، ورنہ آپ تو ان سے بھی بڑی پالشی ہیں. آپ تو بی ٹیم ہیں اسٹیبلشمنٹ کی. آپ کو تو یہ جچتے ہی نہیں ہے کہنا کہ عمران جو ہے نا وہ، آپ تو میرا خیال ہے ابھی بہت چھوٹے تھے جب ادھر کراچی میں دھکے کھا رہے تھے جب عمران خان نے اسرائیل کی بینڈ بجائی. باجوہ عمران کو کہتا رہا کہ جو ہے نا اسرائیل کو تسلیم کر لیں، نہیں کیا اس نے. آپ کی کیا اوقات ہے سر سیاسی طور پہ؟ آپ بہت اچھے ہیں، آپ بہت نمازی پرہیزگار ہوں گے، آپ لوگوں کو تقوی کا زوم بھی بہت ہے، آپ متقی ہیں، آپ جنتی ہیں، آپ جنت میں جائیں گے. ہمیں جنت میں داخل نہیں ہونے دیں گے آپ لوگ. آپ ہمیں اندر سے باہر دھکے ماریں گے کہ یہ تو متقیوں کی ہے. ہم جو باتیں کرتے تھے، آپ نے یہ جو پاکستان میں کوفہ بنا ہوا ہے پاکستان، کبھی آپ کی زبان ہلی ہے؟ کیا آپ کی زبان ہلے ان مظالم پہ کہ کیوں بچیاں اٹھا رہے ہو، کیوں عورتیں اٹھا رہے ہو، کیوں عورتوں کے گربان پکڑ رہے ہو؟
تو کون سی جماعت اسلامی؟ اب آپ ایک قیدی سے کہہ رہے ہیں کہ وہ کیوں کرے آپ کے کہنے پہ؟ وہ تو 1000 دفعہ کر چکا ہے، وہ تو اقوام متحدہ آپ نے دیکھا ہی نہیں ہے، اس نے تو وہاں پہ کہا ہے۔ بہرحال آپ کی 2 نمبری صحیح سامنے آئی ہے، آپ چابی والے کھلونے ہیں، آپ کی کوئی اوقات نہیں ہے، اس لیے لوگ آپ کو ووٹ نہیں دیتے۔ بہرحال یہ نیا چابی والا کھلونا لانچ ہوا ہے، یہ نعیم الرحمان ہے یا نعیم الحق ہے، یہ بھی حافظ ہے، تو خوب گزرے گی، مل بیٹھیں گے دیوانے دو۔ اس کے بعد فیض علی چشتی، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ فیض علی چشتی نے نا بھٹو کو پھانسی سے پہلے مار دیا تھا۔ وہ بڑی بڑی آپ دیکھیں تو جو ہے نا سور اور مچھاں، بڑا جو ہے نا ابھی بھی بڑا اس میں ان میں آکڑ آپ کو پتہ ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ ضیاء الحق کا جو جہاز تھا وہ فوجی تھا، اڈا جو تھا وہ فوجی تھا، پائلٹ فوجی تھا، سیکیورٹی فوجی تھی، 7 فوجی تھے، تو ضیاء الحق کو فوج نے مروایا تھا، اپنی فوج نے، آرمی چیف کو، صدر کو۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی بات پہ جو ان کو چھینکیں آتی ہیں اسٹیبلشمنٹ کو، فلاں نے یہ کہہ دیا، فلاں نے یہ کہہ دیا، تو اب یہ ایک آرمی چیف کو اڑا دیا اور 7 چیئرمین جوائنٹ چیف اختر عبد الرحمان کو اڑا دیا، وہ بھی 4 اسٹار جنرل تھے۔ امریکی سفیر رابرٹ اوکلے اس وقت، وہ بھی اڑا دیا، اور ملٹری اتاشی بریگیڈیئر جنرل ہربرٹ واسم مائک امریکہ کے، وہ بھی۔ اب یہ اگر ادھر خبر گئی تو پھر ان کا سفیر بھی تھا، ان کا ملٹری اتاشی بھی تھا، اب گوگل کر لیں، مجھے ابھی تک نام یاد ہے، امریکی سفیر بھی اڑ گیا، ملٹری اتاشی بھی اڑ گیا، اور یہ چشتی صاحب مونچھ پہ ہاتھ پھیر کر کے فوج نے کروایا تھا خود۔ بہرحال یہ عجیب و غریب خبر ہے، اگر اس پہ کوئی امریکہ نے اٹھا لیا اس کو تو پھر کہ ہمارا سفیر اور ہمارا، لیکن یہاں ہم آپ کو پتہ ہے یہ جو ہے نا، یہ اب آپ کو بتاتا ہوں گلو شال میلہ کہ یہ جو ہلکا ہلکا سرور ہے، یہ ہیں جی نور الامین صاحب۔ یہ پتہ کب اپوائنٹ ہوئے؟ ذرا دل پہ ہاتھ رکھے نا، وزیر اعظم، کوئی چپڑاسی یا کوئی اردلی نہ، وزیر اعظم 7 دسمبر 1971 کو ان کو وزیر اعظم بنایا یحییٰ خان نے، نور الامین۔ حالانکہ ان کی اچھی بات کیا تھی نور الامین کی پتہ ہے؟ نور الامین مشرقی پاکستان سے تھے، مشرقی پاکستان سے، یعنی یہ نور الامین یہ 7 دسمبر 1971 کو وزیر اعظم بنے، 20 دسمبر 1971 کو بجا لیتا گیا، 7 دسمبر بنے، 20 دسمبر ایگزیکٹ 13 دن بعد ساری ساری رات تیری یاد ستاوے کہندے میرے نین کوئی پیار نہ پاوے۔ قسم خدا کی انہوں نے ہمارے ساتھ وہ سلوک کیا ہے جو لوگ دشمنوں کے ساتھ نہیں کرتا، وہ سلوک کیا ہے۔ یعنی 1947 کے بعد ان کو نا ایک بالکل اکھاڑا مل گیا ہے، اکھاڑا، جو کرنا ہے اس کے ساتھ کرو۔ 13 دن کا وزیر اعظم۔ ایک اور بات سنیں، وہ بات کیا ہے؟ وہ بات یہ ہے کہ پاکستان کے اب تک، یہ ابھی شبو پالشی تک، ہر وزیر اعظم کی جو اوسط مدت ہے نا وہ ہے 1.5 سال، ساری ساری رات 1.5 سال، ہر وزیر اعظم۔ اور انڈیا میں فی وزیر اعظم 4 سال 8 مہینے فی وزیر اعظم، 4 سال، یعنی پورے 5 سال ایک قسم کے ہر وزیر اعظم۔ ادھر 1.5 سال، 1.5 سال میں کوئی کیا کر سکتا ہے؟ عمران خان نے جو ٹھیک کیا تھا ملک کو، کرنے کی کوشش کر رہا تھا، آ گئے ٹینشن والے۔ 150 دن ہیں ہر یہ جو ہے نا 1.5 سال ہے ہر وزیر اعظم کا اوسطاً۔ اور نور الامین تو پھر میرے آ رہا، میرا خیال ہے میرے کو نہیں گیا گزرائی، 13 دن وزیر اعظم رہا، 13 دن۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔